सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह जब हुजूर के गुलाम आएंगे, हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, हर मुस्लिम इज्जत पाएगा। आला हजरत इमाम शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, क्योंकि आज आपका उर्स मुबारक भी है दारुल ममदूदिया के अंदर जो होता है, तो आप लोगों ने सुबह शिरकत करनी है। क्या वजह है? सुबह हमारे कायद, हमारे मुर्शिद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उस्ताद मोहतरम तशरीफ ला रहे हैं, हाफिज अब्दुल उस्ताद सईदी साहब। तो आप अंदाजा लगाएं, जिसने शागिर्द ऐसे बनाए हैं तो उसके अपने इल्म का क्या मकाम होगा। आपने शिरकत भी करनी है। तो आला हज़रत इमाम शाह अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, 4 साल की उम्र क्या होती है बच्चे की? 4 साल वो पाकी ना पाकी को भी नहीं समझता, लेकिन आला हजरत ने 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर दिया, और 13 साल की उम्र में आपने पहला फतवा जारी फरमाया था, और फतवा रज़ाअत के मौजू पे था। जब आपने अपने वालिद मोहतरम को दिखाया तो 13 साल की उम्र में आपके वालिद मोहतरम ने आपको दारुल इफ्ता जो है वो आपके हवाले कर दिया था। और आज लोग कहते हैं वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, और रंग का ऐसा था। आप खुद लगाएं, हो बंदा पठान, हो बंदा अफगानिस्तान का रहने वाला, रंग का काला हो समझ नहीं आती। ये तुम डॉक्टर शफीक अमीनी को देख लो, पठान ऐसे हुआ करते हैं, और हुजूर की इज्जत पे जैसे डॉक्टर शफीक अमीनी पहरा दे रहा है, इसी तरह आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने भी दिया है। और आला हज़रत के ख़ानदान के लोग फरमाते हैं लिखा अहमद रज़ा ने है और बड़ा खादिम हुसैन रज़वी है। उन्होंने लिखकर इन तमाम लोगों का मुकाबला किया, और इमामुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपने बयान करके कादियानियों की मेहनत पे भी पानी फेर दिया, और लिबरलों की मेहनत पे भी पानी फेर दिया। ऐसे तो नहीं, इस्लाम की पावर तो है। वो बाबा बैठा लाहौर में होता था, कुफर हिंदुस्तान में उससे कामता था। वो बाबा बैठा लाहौर में होता था, कुफर उससे हार लैंड में कामता था। आप कहेंगे मौलाना कैसे कह रहे हो, जब बाबा जी ने कहा हमने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना है, और आयरलैंड का खंजीर कहता है मैं अपना मुकाबला कैंसिल करता हूँ, वजह क्या है? कहते हैं खादिम हुसैन रज़वी के फतवे की वजह से। इस्लाम की पावर है या नहीं है? बाबा जी ने वहां से बयान दिया। लोग कहते हैं ये भी आशिक़ रसूल है। आप बताओ ना, आशिक़ रसूल उलमा को पाबंद सलासिल कर, और जब आसिया मलूना को छोड़ा गया तो बड़े लोग कहते हैं ये तो अदालत का फैसला है, अदालत का फैसला था। अब अमीर मोहतरम को रिहा करने का ये किसका फैसला है? 2 मरतबा हो गया ना, किसका फैसला है? बताओ तो सही किसके नक्शे कदम पे चल रहे हो। लेकिन इनका वक्त आया है, लब्बैक वालों का दौर आएगा, और वो दौर ऐसा आएगा इंशाअल्लाह खुलफाए राशिदीन की याद ताज़ा हो जाएगी, और फिर ये बताया जाएगा शेरे पंजाब रंजीत सिंह नहीं बल्कि दाता अली हजवेरी है, जिसने आका की इज्जत पे पहरा भी दिया, और 1000 साल हो गए हैं आज भी लाखों को दाता अली हजवेरी खिला रहा है। तुम लोग कहते हैं शेरे पंजाब रंजीत सिंह है जिसने मुसलमानों की बेटियों को उठा ले गया, तुम उनके मजलिस में लगाते हो। आप ये अंदाज़ा लगाएं, मुसलमान हज करने जाते थे 2-2.5 लाख रुपए में, अब उसको इन्होंने कर दिया 10 लाख रुपए में, और सिखों के गुरुद्वारे पे आना जाना 5000 रुपए में। ऐसा तो नहीं हो सकता। रियासत मदीना का दावेदार ये हो सकता है, वो कहे जो जाना चाहता है रोज़ा रसूल देख कर फी सबीलिल्लाह जाए, लेकिन ये तुम्हें दूर करना चाहते हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिशें उरूज पर हैं। लेकिन अगर बाबा जी ना होते तो आज हमारी असम्बलियों के अंदर कादियानी पहुंच चुके होते, और इन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन इन्हें पता है ये लब्बैक वाले न जान देने से घबराते हैं न मुस्तफा पे कुर्बान होने से घबराते हैं। ये डरते किसी चीज से नहीं है। सामीन मोहतरम, दाता साहब आपके यहाँ आप जो लोग गए हैं
انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نیچے ایک انگریز کی قبر بھی ہے. دیکھیے وہ انگریز کون تھا؟ وہ انگریز ہو گیا جی مسلمان. اور جب مسلمان ہوا تو اس نے کہا اسلام کے اوپر میرا ایک قرض ہے. قرض یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے کیسے آ گیا. تخت بلقیس کیسے آیا؟ کیونکہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ مسلمان ہوا تھا کہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے. وہ کہیں گے کہ جو آپ محفل میں پیسہ لگا رہے ہو کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جائے گی. ان کو ربیع الاول میں یہ بھی یاد آتا ہے. تو تم اپنا 100 سالہ جشن مناؤ، وہ تو جائز ہے. تم سب کچھ مناؤ، جائز ہے. ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو ہو گئے ان لوگوں کے ہاتھ مسلمان. تو اس نے کہا اسلام پہ میرا سوال ہے تخت بلقیس کیسے آیا. ان لوگوں نے نبی کی پاور کو نہیں مانا، ولی کی پاور کو کیا مانتے؟ تو جواب نہ دے سکے. اس کو گھما پھرا کے وہ چلتے پھرتے داتا علی حجویری کی نگری آ پہنچا. جب وہاں سے گزرنے لگا تو اس نے کہا میں نے اندر جانا ہے. کہا نہیں جا سکتے، یہاں شرک ہوتا ہے، یہاں بدعت ہوتی ہے. کہا شرک کی تو بدبو ہی بڑی خراب ہے، یہاں سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے تو مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو وہ اترا گاڑی سے اندر گیا تو یہ ساتھ بھاگنے لگے. جا کر اس کو کہیں گے یہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ بھی شرک ہے. تو وہ اس کے ساتھ بھاگے. جب اندر وہ داخل ہوا تو بابا جی آئے. تو بابا جی نے پوچھا اے انگریز بتا ٹھنڈا پیے گا یا گرم پیے گا؟ ٹھنڈے علاقے کے رہنے والا تھا. تو کہا گرم پیوں گا. تو یوں ہتھیلی کی ان بزرگوں نے تو پیالی ہاتھ میں آ گئی. وہ انگریز دیکھ کے بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑو مجھے کیا ہوا یہ بتاؤ. وہ بابا کدھر گیا؟ وہ بابا کدھر گیا؟ کہا کون بابا؟ کہا یہ جو پیالی دیکھ رہے ہو یہ پاکستان یا لاہور کی نہیں، یہ لندن میں میرے گھر کی ہے. میرا اسلام کے اوپر سوال تھا وہ تم جواب نہ دے سکے. یہ بابا مجھے سمجھا گیا جس طرح یہ پیالی آئی ہے اسی طرح تخت بلقیس آیا. ہمارے تو بزرگوں کی یہ پاور ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے سمجھانا کیسے ہے. اور آج بابا جی نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا نا. آپ کو میں 4 واقعے ایسے بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگائیں گے کہ حق پر کون ہے. ایک وہ تھا جو وقت کا حکمران تھا، وقت کا گورنر تھا، اور میرے غازی نے اسے 27 گولیاں مار کے واصل جہنم کیا اور 27 سکنٹ حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا. نام بھی ممتاز تھا، رب نے زمانے میں بھی ممتاز کر دیا. جب وہ مرا تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا. اور جو 10-12 لوگ آئے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے. تو میرے امام نے فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھر تاریخ نے دیکھا سن 2016 کے اندر غازی ملت اسلامیہ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جب تخت دار کی طرف جا رہے تھے جھومتے ہوئے جا رہے تھے. پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. چھوٹا سا بچہ بھی ہے، بوڑھے والدین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور زوجہ بھی ہے. پیچھے مڑ کے نہ دیکھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کفر یہ نہ کہے مارتے ہوئے تو بڑا دلیر تھا. اب پھانسی کا پھندا دیکھ کے ڈر گیا. غازی سینہ چوڑا کر کے گیا اور بتا گیا جس طرح مارتے ہوئے دلیر تھا اسی طرح پھندا چھومتے ہوئے بھی دلیر تھا. سامعین محترم، تو غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید ایک وقت کا حکمراں، جنازہ پڑھنے والا نہیں، اور دوسرا ایک کانسٹیبل. ہر چیز کی پابندی ہونے کے باوجود کچھ مولویوں نے کہا تھا یہ چند لوگ ہیں. 60 لاکھ کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. حضور کی عزت پہ پہرا دیا تو 60 لاکھ کا مجمع آ گیا.
اور پھر دوسرا کیا ہوا، ایک وقت کا صدر تھا جس نے غازی صاحب کے وارنٹ پہ دستخط کیے، جو کہتا تھا مولویوں کو یہ راہ نکالو سود حلال ہو جائے۔ جب وہ دنیا سے گیا تو جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا پچھلے دنوں جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب غازی صاحب کا مقدمہ لڑنے والا، گلی گلی جا کر یہ بتانے والا کہ غازی صاحب قاتل نہیں عاشق رسول ہے، جب وہ اس دنیا سے گیا 1,75,00,000 کے مجمع نے آ کر یہ بتا دیا ہے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے۔ تاریخ نے بتایا یا نہیں بتایا؟ اور اس سے پتہ چلا حق پر پہلے غازی صاحب تھے، اس کے بعد بابا خادم حسین رضوی تھے۔ اور آج صرف استقبال ہو نا 26 سالہ نوجوان کا تو کفر کام جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ہو جائے گا، کر ہم بڑا کچھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہماری باپ میرے محترم نے فرمایا تاریخ اٹھا کے دیکھنا، تاریخ گواہ ہے۔ اور تاریخ نے یہ دیکھا زمانہ لاکھ کوشش کر لے جھکانے کی، زمانہ لاکھ کوشش کر لے خریدنے کی، لیکن زہرا کے بابے کا بھرم جھکنے نہیں دے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر شفیق امینی صاحب جب باقی قائدین ہیں، جب ان سے یہ لوگ ملنے آئے نا پیسوں کی بوریاں لے کر آئے، بوریاں لے کر آئے، لے لو جتنا چاہے لے لو، جتنا چاہے لے لو۔ تو آپ نے فرمایا دیر کر دی ہے، تمہارے آنے سے پہلے سودا دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں امیر محترم جب یہ آئے نا لوگ مذاکرات کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان کو پروٹوکول دیا گیا؟ ان کو مسجد رحمت للعالمین کی چٹائیوں پہ بٹھایا گیا ہے۔ لوگ تو جا کر کسی وزیر مشیر سے ملنے کو ترستے ہیں، لیکن یہ زمانے نے دیکھا وقت کا حکمران بابا خادم رضوی کو ملنے کے لیے ترستا۔ اور یہ بڑے بڑے حکمران کہتے تھے وہ بابا دکھاؤ تو صحیح ہے کیسا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جانشین ہے، وہ رومی کا علم ہے، وہ جامی کا عشق ہے، وہ صدیق کی صداقت ہے، وہ عمر کی عدالت ہے، وہ عثمان کی سخاوت ہے، وہ علی کی شجاعت ہے۔ وہ یہ اعلان کر رہا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے درو دیوار ہلا دو۔ آتا ہے زمانہ سلطان جمہور کا، جو نقش کہن تم کو نظر آئے اس کو بتا۔ صدیق کی صداقت نظر آئی یا نہ آئی؟ بابا جی کے اندر عمر کی عدالت نظر آئی یا نہ آئی؟ بابا جی کے اندر حضرت عثمان غنی کی سخاوت نظر آئی یا نہ آئی؟ بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں ہم نے مولویوں کو لیتے ہوئے دیکھا، لیکن جب بابا جی کی باری آتی ہے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ پہلا مولوی دیکھا ہے جو لیتا نہیں خود دیتا ہے۔ اور میرے بابا جی نے فرمایا تمہیں پتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بابا کھاتا پیتا کہاں سے ہے، تمہیں پتہ نہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا۔ تو یہ بابا جی کو اتنا مقام ملا نا حضور سے وفاداری کی وجہ سے، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج زمانہ بابا جی کو امام خادم حسین رضوی کے نام سے جانتا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے گئے۔ شاید اب ہم تاریخ میں ایسا جنازہ نہ دیکھ سکتے۔ اگر یہ ریکارڈ کوئی توڑے گا وہ بھی مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا اور حضور کی عزت ناموس کا پہرے دار ہوگا۔ آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ جب اس دور کے اندر کچھ لوگوں نے قلم اٹھائے اور قرآن کا ترجمہ کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر کیا کافروں نے اور نعوذ باللہ من ذالک مکر کیا اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہتر مکر کرنے والا۔ یہ آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی علامہ صاحب۔ لیکن جب یہ خبر بریلی کے تاجدار تک پہنچی تو آپ نے فرمایا وَمَكَرُوا، مکر کیا کافروں نے، وَمَكَرَ اللَّهُ، خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے، اور اللہ بہتر تدبیر فرمانے والا۔
اور پھر سوفتا یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، جب ان لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ یاد رکھیے گا جس سے گناہ ہو وہ نبی نہیں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، بڑے بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ لیکن جب بریلی کے تاجدار تک بات پہنچی تو آپ نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ، اللہ نے اے محبوب آپ کی وجہ سے آپ سے پہلوں کے اور بعد میں آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس دور کے اندر اعلیٰ حضرت نے مقابلہ کیا اور حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا۔ اس دور کے اندر قلندر لاہوری علامہ خادم حسین رضوی نے حضور کی عزت پہ پہرا دیا۔ سامعین محترم، آپ اس عظیم تحریک کا حصہ ہیں، اس عظیم تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے فیض آباد کے اندر جو 8 نوجوان شہید ہوئے نا، بابا جی فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا، ایک بابا جی بیان کر رہا ہوں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جوان بیٹا بڑھاپے کے اندر والدین کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ تھک تو نہیں گئے؟ سہارا ہوتا ہے۔ جوان بیٹا بڑھاپے کے لیے باپ کا سہارا۔ بابا جی فرماتے میں بیان کر رہا ہوں، وہ بابا جی سامنے بیٹھ کر مسکرا رہے ہیں۔ میں نے کہا بابا جی تمہارا مسکرانا سمجھ نہیں آیا، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بابا جی مجھے زمانے میں کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، جب سے حضور کی عزت حضور کی ناموس کی خاطر اپنا بیٹا دیا ہے، آج بڑے بڑے علماء میرے ہاتھ چومتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہاتھ چومتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ اپنا بیٹا حضور کے نام پہ قربان کیا۔ اور ایک اور بابا جی بیان فرماتے ہیں، فیض آباد کے ہی واقعہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ جب بیٹا شہید ہو گیا نا، فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ اماں جی رو پڑے گی، میرا بیٹا تم نے شہید کروا دیا، تو میں کیا بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ بابا جی فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا بابا جی فیض آباد کے دھرنے کے بعد تمام لوگوں کے گھر گئے تھے، اور ہجرت کالونی کے اندر ایک چھوٹیاں یہ گلیاں ہیں، ایک ہمارا کارکن ابھی بھی وہاں زخمی ہے، او فیض آباد کا، تو اس کے گھر بھی بابا جی تشریف لے گئے۔ بتاؤ نا کسی کے پاس ایسا ہے قائد جو ایسی گلیوں سے گزر کر اپنے کارکن کی خبر لینے جائے؟ تو جب یہ خبر لینے جا رہے تھے، اگر بابا جی آ جاتے ہیں حضرت فاروق اعظم کی یاد تازہ ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بابا جی فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اگر اماں جی نے کہہ دیا مجھے کیا ملا، بیٹا شہید ہو گیا، تو بابا جی فرماتے ہیں اماں جی نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر کہا بابا جی ایک قربان کر دیا ہے، 5 اور بھی ہے، جب حضور کی عزت کی بات آئے وہ 5 بھی قربان کر دوں گا۔ سامعین محترم، یہ وہ جام ہے، یہ وہ عشق ہے جو میرے امام نے فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ یہ میرے امام 104-5 سال پہلے فرما گئے، لیکن آج 2-3 سال اور 6 مہینے رمضان کے اندر نوجوانوں نے سینوں پہ گولیاں کھا کر یہ بتا دیا ہے تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سامعین محترم، آپ لوگوں نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، لوگ کام کرتے ہیں انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کبھی کمر زمین پر نہیں لگنے دیتے۔ وہ بابا جی ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، بابا جی فرماتے ہیں وہ ایک نوجوان جو سلمان تاثیر کی بتیاں بجھانے کے جرم میں 4-5 سال قید ہو گئی، جیل کے اندر والد کا انتقال ہو گیا۔ جب والد کا انتقال ہوا نا، بابا جی فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر، کہتے ہیں میں جنازگاہ میں موجود تھا، میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ اگر آج یہ نوجوان چیخ پڑا، 22-23 سال عمر ہے، اگر یہ نوجوان چیخ پڑا مجھے کیا ملا، بتیاں بجھانے کا صلہ، باپ بھی دنیا سے چلا گیا،
اور مجھے بھی 5 سال کی سزا ہو گئی۔ بابا جی فرماتے ہیں وہ کئی 100 پولیس والوں کی نگرانی کے اندر جنازگاہ بختر بند گاڑی کے اندر پہنچا اور گاڑی سے اترتے ہی لبیک کا نعرہ لگایا تو میں سمجھ گیا مالک کبھی قبر زمین پر نہیں لگنے دیتا۔ سامعین محترم، مالک کبھی زمین پر قبر نہیں لگنے دیتے۔ اور آپ کو پتہ ہے بابا جی جب فیض آباد کی طرف چلے تھے نا، صرف ایک چنوں کی بوری تھی، پھر جب وہاں پہنچ کے حساب لگایا تو کھجوریں بھی مدینے سے آ رہی تھی، آب زمزم بھی مدینے سے آ رہا تھا۔ جب اندازہ لگایا گیا تو وہاں فیض آباد کے اندر 52 قسم کے کھانے کملی والے نے کھلائے ہیں حضور کے غلاموں۔ اور جب دھرنے ہوئے نا کراچی کے اندر بھی، جو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا تھا ہمیں مالکوں نے وہ روڈ پہ بٹھا کے کھلایا ہے۔ تو اس لیے تو میرے امام نے فرمایا تو در تے کیوں نہ آیا بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا مقصد نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، ہمارا مقصد حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ آپ کام کریں گے حضور کے دین کا، آپ نہ علامہ شعیب صاحب کے لیے کام کریں، نہ پی ایس امیر کے لیے، نہ ضلعی امیر کے لیے، نہ امیر محترم کے لیے، آپ صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے کام کریں۔ اگر تمہیں کہیں نا تم کس راستے پہ چل گئے ہو، کہنا 74 سال ہو گئے ہیں، کبھی گھٹر کبھی نالی کبھی اس کے نام پہ ووٹ دیے ہیں، تو چلو ایک بار اسلام کے نام پہ بھی بن گئے تو کیا ہو گیا۔ جب قبر میں جائیں گے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے سوا۔ اور جب مر جائیں قبر میں جائیں اور فرشتے آئیں اور حضور پوچھیں اور تمہارے جواب دینے سے پہلے حضور فرمائیں اپنا ہی ہے اس کو جانے دو، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ اور جب فرشتے اٹھائیں تو میں یوں کہوں، فرشتے جب مجھے قبر میں جاؤں اور اٹھاؤں، حضور کے قدموں میں گروں اور فرشتے اٹھائیں تو میں یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ یعنی جدہ میں سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرونا ہے، جی کرتا ہے میں مر جاواں اور جب مروں قبر میں جاؤں اور فرشتے اٹھائیں اور میں یوں کہوں کہ مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ آپ نے حضور کے دین کا کام کرنا ہے، اور عمر 17 سال ہو، بندہ حضور کے دین کا وفادار ہو تو داتا صاحب پہ لاکھوں کا مجمع استقبال کرتا ہے۔ بندہ حضور کی ختم نبوت کا غدار ہو اور وقت کا وزیر بھی ہو تو صرف لبیک کے نعروں کے ڈر کی وجہ سے داتا صاحب نہیں آتا۔ پتہ ہے آپ کو، آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ نعرے کی وجہ نہیں تھی، داتا صاحب یہ پسند نہیں کرتے حضور کا غدار میری بارگاہ میں آ سکے۔ آسیہ ملونہ کو نہیں چھوڑا تھا، جب مدینے کے اندر ایک نوجوان نے کہا مبارک ہو آپ کو آسیہ ملونہ کو آپ نے چھوڑ دیا، یاد ہے آپ کو وہ ویڈیو؟ مدینے کے اندر بھی تم ذلیل و رسوا ہوئے، اور میرے امام فرما کے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور کے دیوانے بن جاؤ، حضور کی عزت کے پہرے دار بن جاؤ، حضور کی ختم نبوت کے محافظ بن جاؤ۔ جب حضور کی عزت ناموس کے محافظ بن جاؤ گے زمانہ تمہارا ہو جائے۔ بابا جی نے حضور کی عزت ناموس پہ پہرا دیا، آج پوری دنیا بابا جی کہہ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ کے ہو گئے، زمانہ انہی کا ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ زیران ناموس رسالت کو باعزت شاندار رہائی عطا فرمائے۔ امیر محترم کی رہائی کے اندر جو قوتیں، جو طاقتیں رکاوٹ ہیں، یا رب العالمین ان کو ساروں کو ایک ایک کر کے زمانے کے اندر ذلیل و رسوا فرما۔ یا رب العالمین حضور کے دین کو تخت نصیب فرما، ہمیں مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما، ہمارے کارکنان و ذمہ داران کی حفاظت فرما، اور رسول اللہ کی عزت ناموس ختم نبوت کا محافظ بنا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔